बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम फुल की वीडियो सीरीज़ कुरान सिरात हिदायत में खुश आमदीद। आज हम इंशाअल्लाह ताला 11वें पारे में मौजूद अल्लाह ताला के फ़रामीन और इल्म के ख़ज़ाने को जानेंगे। चुनांचा आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है अल्लाह और रसूल आमाल को देखने वाले हैं। इसी तरह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की शान के बारे में। इसी तरह मुसलमान के जान व माल किस तरह से बिके हुए हैं और इसी तरह काफिरों और मुशरिकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करने के हवाले से अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया। इसी तरह अल्लाह की रहमत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वालों के लिए किस तरह से मुख्तस है और मज़ीद जानेंगे एक ग़ज़वे के हवाले से 3 सहाबा कराम का इंतहाई अहम वाक़या। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत भी जानेंगे। फिर आगाज़ हो जाएगा सूरह यूनुस का। सूरह यूनुस का तारुफ भी जानेंगे और जानेंगे पैदा करना और फिर पैदा करना किस तरह से होगा और जानेंगे इल्म वालों की क्या निशानियाँ हैं। यूँ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में अल्लाह ने क्या फ़रमाया और क़यामत में मुशरिकों का क्या हाल होगा ये भी जानेंगे और जानेंगे सब जान कर भी अल्लाह से ना डरना कैसा है और सूरत की मिसल सूरत लाने का जो अल्लाह ने फिर चैलेंज फरमाया है इसको भी जानेंगे और ये जानेंगे कि ईमान कब लाना है और इसी तरह अगर अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत हो जाए तो क्या करना चाहिए और अल्लाह ताला के वलियों का क्या हाल है। इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी कितनी है ये भी जानेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या भी जानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का वाक़या भी जानेंगे। फ़िरऔन की लाश के बारे में अल्लाह ने क्या फ़रमाया है ये भी जानेंगे और इसी तरह रसूल बेईमानों को फ़ायदा नहीं देते ये भी जानेंगे। इसी तरह जानेंगे दीन में शक करने के बारे में अल्लाह ने क्या फ़रमाया। फिर सूरह हूद का आगाज़ हो जाएगा, उसका तारुफ जानकर हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं इन अज़ीम मौज़ूआत और इल्म के बेहतरीन ख़ज़ाने की तरफ। कुरान सिराते हिदायत। 11वें पारे की पहली ही आयत का हमारा पहला मौजू है जिसमें अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आमाल को मुशाहिदा करते हैं यानी देखते हैं। चुनांचा सूरह तौबा की आयत नंबर 94 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब तुम उनके पास लौट कर जाओगे तो ये तुमसे बहाने बनाएंगे, तुम फरमाओ बहाने न बनाओ, हम हरगिज़ तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह ने हमें तुम्हारी ख़बरें दे दी हैं। अब आगे सुने अल्लाह ताला क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है वसयराल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, यानी अल्लाह तुम्हारे अमालों को देखता है और रसूल भी तुम्हारे अमाल को देखते हैं। तो हमारे नाज़रीन पता चला कि अमाल को अल्लाह भी देखता है और अल्लाह के रसूल भी देखते हैं। फिर आगे देखें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। अल्लाह फरमाता है सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तालमून, कि अल्लाह भी तुम्हारे अमाल को देखता है, रसूल भी तुम्हारे अमाल को देखते हैं, फिर तुम्हें उसकी तरफ लौटाया जाएगा जो गैब और ज़ाहिर को जानने वाला है, तो वो तुम्हें तुम्हारे अमाल बता देगा। यानी हमारे नाज़रीन के बाद में जब जाना है अल्लाह के पास कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अमाल बता देगा, जो आलिमुल गैब भी है वो बाद में अल्लाह बता देगा। मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि वो तमाम अमाल का लोगों की दुनिया में भी मुशाहिदा फरमा रहे हैं कि जो अमाल कोई करता है वो अल्लाह भी देखता है और अल्लाह के रसूल भी देखते हैं। और ये ख़ुद अल्लाह का फरमाना है सूरह तौबा की आयत नंबर 94 यानी 94 में। और अब मज़ीद आगे चलें तो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 99 में कुछ गाँव वालों का जिक्र इस अंदाज़ में फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कुछ गांव वाले वो हैं जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं
اسے اللہ کی قربت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے اللہ کی قربت کا ذریعہ ہیں، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گاؤں والے جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ سنیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ينفقوا قربات عند اللہ وصلوات الرسول، یعنی اللہ کی قربت اور حضور کی دعا کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی خیر کا کام کریں تو یہی سمجھیں کہ یہ حضور کے وسیلے سے اللہ کا ہم پر کرم ہوا ہے، اور پھر اگر ایسا سمجھیں گے تو آگے اللہ نے ان لوگوں کا انعام بتا دیا کہ اللہ انہیں اپنی قربت بھی عطا فرمائے گا، ان قریب اپنی رحمت بھی فرمائے گا اور انہیں بخش بھی دے گا۔ اور اب مزید آگے چلیں تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بارے میں کیا فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین الاولون اور دوسرے وہ بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مہاجرین ہیں یا انصار ہیں یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، اور انہوں نے حضور کی پیروی کی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، تو اب ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نے قرآن میں صحابہ اکرام کے لیے فرمایا ہے کہ اعد لهم الجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ ان کے لیے تو جناتیں ہیں اور ان میں نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ ابداً ان میں رہیں گے، اور یہ صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اور اب نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلیں تو یہی حال مومنوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، یعنی وہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ عبادت کرنے والے ہیں، وہ حمد کرنے والے ہیں، وہ روزہ رکھنے والے ہیں، وہ رکوع کرنے والے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے ہیں، وہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں، وہ برائی سے روکنے والے ہیں، وہ اللہ کی حدودوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے یہ تمام وہ امور ہیں کہ اگر کوئی ان تمام امور پر عمل کرے تو وہ مومنین میں سے ہوگا، اور پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ فرماتا
ہے کہ اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ ہمیں چاہیے کہ ان اعمال پر عمل کریں کہ جن کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے مومن ہونے کی مہر ثبت کر دی ہے۔ اور اس سے پچھلی آیت جو بیان کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین، یعنی اللہ نے مومنوں کو ان جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ جب اللہ نے مومنوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے تو ہماری زندگی پھر اللہ کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق۔ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر کوئی یہ بکواس کرتا پھرتا ہے کہ بھائی کسی بھی کام میں بات کی جائے تو بولتے ہیں بھائی ہماری مرضی، ہمارا جو جی چاہے گا کریں گے، ہمارے کو جو پسند ہے وہ کیا جائے گا، ہماری جس میں خوشی ہے وہی عمل کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ کام مومنوں کا نہیں ہے، کیونکہ مومنوں کی جانوں کو تو اللہ نے خرید لیا ہے اس بدلے کہ جنت ان کو عطا کی جائے گی۔ تو ان کا تو ہر عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی میں ہوگا۔ یوں ہی ہماری بہنیں بھی متوجہ ہوں کہ آج کل ان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ایک نیا فتنہ آ چکا ہے کہ جو کہا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی۔ ارے مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں سمیت خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اب آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ کی اپنی سلیکشن اور انتخاب ہے کہ آپ کس چیز کا انتخاب کریں، دنیاوی چند ملعون عورتوں کا کہ جو آپ کو سیدھا جہنم کی ٹکٹ اور جہنم کا راستہ دکھا دیں، یا پھر اللہ کا بتایا ہوا راستہ کہ جسم آپ کا ہے مگر مرضی اللہ کی چلے گی، کیونکہ اللہ نے مومنوں کے جسموں کو تو جنت کے بدلے خریدا ہے۔ اور اب مزید آگے چلیں تو ایک اور انتہائی اہم ٹاپک ہمارے ناظرین بڑی توجہ سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں ارشاد فرمایا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یعنی نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ لائق اور جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ کسی بھی نان مسلم کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پہ منع فرما چکا ہے، اور کوئی اگر اس حکم کو جانتے ہوئے بھی انکار کر دے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، کوئی کہہ دے میں نہیں مانتا اس کو، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج اور پکا کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے قرآن کا انکار ہے۔ ہمارے ماحول میں دیکھا جائے تو اکثر کوئی انڈیا کا ایکٹر مر جائے، کوئی سنگر مر جائے، یا کوئی بہت بڑا بزنس مین مر جائے، یا کوئی بڑا سائنسدان مر جائے جس کی دنیا میں بڑی مشہوری ہو یا بہت فیمس ہو، تو ایسے لوگوں کے مرنے پہ ہمارے مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان اظہار سوگ کر رہے ہوتے ہیں یا RIP یعنی ریسٹ ان پیس لکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں نہیں پتا کہ ریسٹ ان پیس یہ دعائے مغفرت کی صورت ہے، اور اس طرح سے کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ مسلمانوں کو جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے ناظرین اپنی اصلاح کریں اور آئندہ کسی بھی کافر کے مرنے پر اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے لیے دعائے مغفرت تو کریں اور خود کافر ہو کر اپنی مغفرت بھول جائیں۔ اور اب مزید آگے جان لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 میں ارشاد فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ، یعنی اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر اور جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے ہے، تو اللہ کی رحمت ان کے لیے ہے کہ جو حضور کی پیروی کریں۔ تو ہمارے ناظرین ہمیں چاہیے کہ حضور کی کوئی بات ہو، حضور کا کوئی ارشاد ہو، ہم آنکھیں بند کر کے حضور کی بات پر لبیک کہتے ہوئے حضور کے فرامین پر عمل کریں کہ اسی میں اللہ کی محبت بھی ہے، اسی میں اللہ کی رحمت بھی ہے اور اسی میں نجات بھی ہے۔ اور اب ہمارے ناظرین مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے 3 صحابہ اکرام کا ذکر ارشاد فرمایا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا،
یعنی اور ان 3 پر بھی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب اپنی زمین وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ تائب رہیں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب ناظرین دیکھیں یہ 3 صحابہ کون تھے؟ یہ صحابہ تھے حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جو غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، یعنی انہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں فرمائی تھی۔ پھر جب غزوہ تبوک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضور نے ان سے وجہ پوچھی اور ان کے پاس کوئی بھی معقول وجہ نہیں تھی غزوے میں شرکت کرنے کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ٹھہرے رہو جب تک تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہیں فرما دیتا۔ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، حتیٰ کہ ان کی زوجہ کو بھی ان سے قطع تعلق کرنے کا حکم دے دیا تھا، تو ہر ایک نے ان سے کلام ترک کر دیا، یہاں تک کہ حال تھا ان کا کہ کسی بھی محفل میں جاتے تو وہاں سے لوگ اٹھ کے چلے جاتے، نہ ان سے کوئی بات کرتا، نہ ان سے کوئی کلام کرتا، نہ ان سے کوئی دوستی کرتا، نہ ان کو کوئی سلام کرتا۔ وہ دنیا میں بالکل تنہا ہو گئے تھے، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا وسیع زمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی تھی، مگر چونکہ وہ سچے لوگ تھے، وہ صحابہ تھے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑ کے کہیں گئے نہیں بلکہ حضور کے در پہ پڑے رہے۔ تو اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ وہ جان گئے کہ اس کے سوا کوئی پناہ نہیں اللہ کی توبہ قبول کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام جیسی عظیم ہستی اگر انہوں نے بھی حضور کی پیروی کسی معاملے میں نہیں کی تو حضور نے اتنا سخت حکم فرمایا، لوگوں کو ان سے کلام کرنے سے منع فرما دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کی پیروی کریں، حضور کی اتباع و تعظیم کریں، حضور سے محبت اور عشق کریں۔ اگر ہم بھی یہ کریں گے اور یہ جان لیں گے کہ حضور کے در کے سوا کوئی اور در نہیں جہاں سے پناہ مل سکتی ہے، تو اللہ ہم پر بھی رحم فرمائے گا۔ اور اب مزید آگے چلیں تو ایک بڑی مشہور آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے ہیں جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بھاری گزرتا ہے، وہ نہایت تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضور مومنوں پر مہربان بھی ہیں اور رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ اب ہمارے ناظرین اللہ نے جو آپ کو ایک قاعدہ دیا ہے ذرا اس کو سنیں اور اپنے آپ کو اس قاعدے پہ تولیں، دیکھیں آپ کون ہیں، آپ مومن ہیں یا منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی جگہ ہم پچھلے پاروں میں بیان کرتے آئے ہیں کہ حضور سے دور رہنے والوں کو منافق قرار دیا ہے، اور یہاں اللہ نے فرمایا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضور مومنوں پر رؤوف الرحیم ہیں۔ تو ہمارے ناظرین جان لیں آپ کہ اگر کوئی حضور کو رحیم نہ مانے یا یہ نہ مانے کہ حضور ہم پہ رحم کرتے ہیں، حضور ہم پہ بڑی مہربانی فرماتے ہیں، تو جان لیں ایسا شخص پھر مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومنوں کو تو اللہ نے یہ الفاظ سکھا دیے ہیں کہ وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضور مومنوں پر رحم فرمانے والے ہیں۔ تو جو مومن ہوگا وہی اس بات پہ یقین رکھے گا کہ حضور ہم پر رحم فرماتے ہیں، حضور ہم پر مہربان ہیں۔ اور اب مزید آگے چلیں تو سورہ یونس کا آغاز ہو جائے گا۔ سورہ یونس میں 11 رکوع اور 109 آیتیں ہیں، اور اس کا نام یونس رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے۔
اس صورت کا جو ہم نے پہلا ٹاپک لیا ہے وہ اس صورت کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا تاکہ ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے شدید گرم پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگیاں دی ہیں، اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ فنا کر دے گا، یعنی ہمیں موت آ جائے گی، پھر دوبارہ اللہ زندہ فرمائے گا۔ تو ہمارے ناظرین ہمیں قیامت پر ایمان لانا چاہیے اور اپنے اعمال کو بھی ایسا کریں کہ جو آگے اللہ نے فرمایا کہ تاکہ ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جا سکے، کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہمارے اعمال کے بدلے میں جنت عطا فرمائے، اور حضور کی رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت جنت ہمارا نصیب کر دے۔ اور اب مزید آگے چلیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے لیے اور تقوی والوں کے لیے نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 4 اور 5 میں کہ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم سالوں کی گنتی کا حساب کر لو۔ اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ بے شک رات اور دن کی تبدیلی اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کیا، ان میں ڈر والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ڈر والے یعنی متقین۔ تو ہمارے ناظرین اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، باقی تمام معاملات جو بنائے، دن اور رات کی تبدیلی، زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہ سب کچھ کس لیے پیدا کیا؟ یہ علم والے جان لیں کہ ہمارا رب اتنی قدرتوں والا، اتنی عظمتوں والا، اتنی رفعتوں والا ہے، اور ہمارا رب ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، حضور کے دین پر چلیں، حضور کا ادب، تعظیم، تکریم اور حضور سے محبت اور عشق کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ جو اتنا عظیم ہے، جو اپنی عظمتیں بتاتا ہے کہ علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تقوی والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ہم مان کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی بھی کریں۔ اور اب مزید آگے چلیں ہمارے ناظرین تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی اے حبیب آپ فرما دیں اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی عمر گزار چکا ہوں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا ہے کہ کافروں کو بھی تو پتہ چل جائے کہ جو میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہوں وہ سب حق ہے۔ کیونکہ حضور ان میں زندگی کا ایک حصہ گزار چکے ہیں، اور کافر بھی جانتے ہیں کہ حضور صادق اور امین ہیں، جس طرح حضور کا ہر زندگی کا لمحہ صداقت پر مبنی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات اور پیغامات حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی حق ہیں۔ اور اب مزید آگے چلیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا حال بتایا ہے کہ قیامت میں ان کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 28 سے 30 تک ارشاد فرماتا ہے اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، تو ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے، اور ان کے سارے گڑے ہوئے شریک ان سے غائب ہو جائیں گے۔
ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے اپنی زندگیوں کو آپ شرک سے پاک رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں اور اس کے رسول سے سچی پکی محبت حضور کا ادب اور تعظیم کرتے رہیں کہ اسی میں نجات اور کامیابی ہے۔ اور جو لوگ شرک کرتے ہیں یعنی بتوں کو پوجتے ہیں یا کافر ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادتیں کرتے ہیں، تو ان کا یہ حشر ہوگا کہ بروز قیامت ان کے بتوں کو سب کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب تم بات کرو ان کے بارے میں، تو وہ تمام جو ان کے بت اور شرک کرنے والے جن سے وہ شرک کرتے ہوں گے وہ سب ان سے دور ہو جائیں گے۔ اور اب مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑے پیارے انداز سے سمجھایا ہے کہ واقعی اگر کسی میں ذرا سی بھی غیرت ہو، ایمان ہو، تو وہ اللہ کے اس بتانے پر سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 32، 33، 34 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب مکرم آپ فرما دیں آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، کون تمہارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، سب کہیں گے کہ اللہ ہے۔ تو فرماؤ تو تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ سے؟ تو کیا اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے؟ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ یوں ہی نافرمانوں پر تیرے رب کے یہ کلمات ثابت ہو چکے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے حبیب مکرم آپ فرما دیں کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے مخلوق کو بنائے پھر ختم کر کے دوبارہ بنائے؟ تم فرما دو اللہ پہلے بناتا ہے پھر ختم کرتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا، تو تم کہاں اوندھے جا رہے ہو؟ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کس پیارے انداز سے سمجھاتا ہے کہ ارے جب آسمانوں زمینوں سے روزی اللہ دیتا ہے، کان اور آنکھ کا مالک اللہ ہے، زندہ اور مردہ اللہ کرتا ہے، ہر کام کی تدبیر اللہ کرتا ہے، تو پھر ہم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ کام اللہ کی رضا والا ہے یا اللہ کی ناراضگی والا ہے؟ ہمارے ناظرین اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی آخرت میں نجات اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب مزید آگے چلیں تو دیکھیں ہمارے ناظرین اللہ تعالیٰ نے کافروں سے بھی کتنے اچھے انداز میں گفتگو فرمائی ہے کہ ان سے پوچھا ہے کہ ارے تم لوگ کب ایمان لاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب مکرم آپ فرما دیں بھلا بتاؤ تو کہ اگر اس عذاب کا تم پر رات کو آئے یا دن کو تو اس میں کون سی چیز ہے جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ تو کیا وہ جب عذاب واقع ہو جائے گا اس وقت اللہ پر ایمان لائیں گے؟ ان سے کہا جائے گا کہ کیا اب تم ایمان لا رہے ہو حالانکہ اس سے پہلے تو تم اس سے بڑی جلدی مچا رہے تھے؟ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھو، تمہارے کمائے ہوئے اعمال کا یہی بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو اے کافروں تم بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عذاب آ جائے گا جو کفر اور شرک کرتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب جہنم آ جائے گی اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو کیا تب ایمان لائیں گے؟ ارے ابھی دنیا میں وقت ہے کہ اللہ پر ایمان لیا ہو کہ تمام کائنات کا ایک ہی رب ہے، وہ اللہ ہے۔ اور اب مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مسلمانوں کو خوشی منانے کا کہاں حکم دیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ، اور یہ خوشی منانا اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر تم خوشی مناؤ۔ اب دیکھیں تو کہ اللہ کے فضل کیا کیا ہیں۔ اللہ کے تو سینکڑوں کروڑوں اربوں کھربوں فضل ہیں، اسی طرح اللہ کی رحمتیں بھی سینکڑوں اربوں کھربوں ہیں، لاکھوں ہیں، کتنے آپ گنیں گے آپ گن نہیں سکتے کہ اللہ نے تو ہر لمحہ مومنوں پر رحمت فرمائی ہے۔ مگر اگر کوئی سب سے بڑا فضل دیکھنا چاہے تو اللہ فرماتا ہے
ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اللہ کا مومنوں پر سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا ہے. اور اگر کوئی سب سے بڑی رحمت دیکھنا چاہے تو اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ جو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے وہ حضور کی ذات ہیں اور سب سے بڑی کائنات کی رحمت ہیں تو وہ بھی حضور کی ذات ہیں. تو جب حضور کی ذات آ گئی, جب اللہ کا فضل آ گیا, اللہ کی رحمت آ گئی تو اللہ کا پھر حکم کیا آیا؟ اللہ فرماتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کہ اس پر خوب خوشی مناؤ. اسی وجہ سے ہمارے ناظرین آپ دیکھتے ہوں گے کہ حضور کی آمد کا جشن اور خوشی ایمان والے مناتے ہیں اور جو بے ایمان اور منافق ہیں وہ اسے بدعت قرار دے کر نہیں مناتے. حالانکہ یہ منانے کا حکم تو اللہ قرآن میں دیتا ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل آئے تو تم خوب خوشی مناؤ. اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو, یعنی اس پر مال خرچ کرنا بھی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اگر تم جمع کرو گے تو وہ اتنا بہتر نہیں ہے جتنا بہتر یہ ہے کہ حضور کی آمد پر تم خرچ کر دو, کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت تو حضور کی ذات ہے. اور اب مزید آگے چلیں تو دیکھیں ہمارے ناظرین اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے بارے میں کیا فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون یعنی خبردار ہو جاؤ, بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے کیونکہ وہ ایمان لائے اور ڈرتے رہے. تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کا آغاز فرمایا ہے الا سے. الا کا مطلب ہے خبردار ہو جاؤ. اب ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آگے اولیاء اللہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے تو پہلے خبردار کرنے کا کیوں ارشاد فرمایا؟ تو ہمارے ناظرین اس بات کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ مفسرین نے نقطہ بیان کیا ہے کہ اس میں الا کا مطلب اللہ نے یہ لیا ہے. اللہ نے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ خبردار ہو جاؤ, یعنی اولیاء اللہ کی توہین اور بے ادبی سے خبردار ہو جاؤ, کیونکہ اولیاء اللہ تو وہ نیک لوگ ہیں کہ انہیں نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے کیونکہ وہ ایمان لائے اور زندگی بھر اللہ سے ڈرتے رہے اور نیک اعمال کرتے رہے. اور اب مزید آگے چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر فرمایا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے 74 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سنائیں جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر میرا قیام کرنا اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا تو تم اپنا کام اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو, پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے, پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو, پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور کشتی میں اس کے ساتھ والوں کو نجات دی اور انہیں ہم نے جانشین بنایا, اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ہم نے غرق کر دیا. تو دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوموں کی طرف کئی رسول بھیجے تو ان کے پاس روشن دلیلیں لائے, لیکن کفار ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لائیں جیسے پہلے جھٹلا چکے تھے. ہم اسی طرح سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اور مزید آگے چلیں تو سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے, اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں. تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ آج بھی آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہوں گے کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے, اور اللہ نے 1400 سال پہلے یہ قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا تھا
تھا کہ ہم تیری لاش کو بچا لیں گے۔ جب یہ آیت ان سائنسدانوں نے پڑھی جنہوں نے فرعون کی لاش کو ڈھونڈا تھا تو وہ فرعون کی لاش کو دیکھ کر اور اس آیت کو پڑھ کر ایمان لے آئے کہ اللہ تو وہ سچا رب ہے کہ اس نے 1400 سال پہلے حکم فرما دیا تھا کہ میں تیری لاش کو بچا لوں گا، اور اس کی لاش آج تک بچی ہوئی ہے۔ اور اب ہمارے ناظرین مزید آگے چل کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم موضوع ایمان والوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والوں اپنی پہچان کر لیں کہ ایمان والے کس سمت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرماتا ہے قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی اے حبیب مکرم آپ فرما دیں تم دیکھو کہ آسمان اور زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں، مگر نشانیاں اور رسول ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا عن قوم لا یؤمنون کہ رسول انہیں فائدہ نہیں دیتے کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ کیا پتہ چلا کہ حضور فائدہ مند ان کے لیے ہیں اور انہیں فائدہ دیتے ہیں جو ایمان والے ہیں، اور جو بے ایمان ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ کچھ نہیں کر سکتے، حضور کو کچھ اختیار نہیں، پکارو تو سنتے نہیں ہیں۔ اس طرح کی جتنی بکواسات ہیں کہ حضور جن کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تو قوم ایسی ہے کہ جو بے ایمانوں کی قوم ہے، جو حضور کو فائدہ مند نہیں مانتی، کیونکہ حضور فائدہ مند ایمان والوں کے لیے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت، حضور کا عشق، ادب اور تعظیم نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔